मैं सर झुकाए तलाकनामे पर साइन कर रहा था। मेरी बहन ने तलाकनामा लेकर मेरी बीवी के पाँव में फेंका तो वो रोते हुए कमरे से बाहर निकल गई। मेरा दिल डूब रहा था, दोबारा वो नज़र न आई। आधी रात गुजर गई, मैं परेशानी के आलम में बैठा था जब चीखों की आवाज़ सुनाई दी। मैं नंगे पाँव बाहर भागा। सामने का मंजर देखकर मेरा दिल लरज़ उठा, क्योंकि वहाँ मेरी बीवी ज़मीन पर। मेरा नाम मंसूर है और मैं अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, क्योंकि जब मेरे माँ बाप इस दुनिया से गए वो सिर्फ 9 महीने की थी। वो एक बहुत बुरा हादसा था जब हम लोग एक लंबे सफ़र पर रवाना हुए थे। गाड़ी में मेरी माँ, मेरे बाबा और मेरी छोटी बहन मरियम थी। रास्ता लंबा था और मौसम कुछ अजीब सा था। कभी धूप निकलती थी, कभी बादल छा जाते थे। मैं खिड़की से बाहर देख रहा था। माँ मरियम को दूध पिला रही थी। बार बार रेडियो पे गाना लगाकर खुशी खुशी गाड़ी चला रहे थे। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। थोड़ी देर बाद बाबा ने कहा, गाड़ी में कोई मसला है, मैं ज़रा मैकेनिक की दुकान पे गाड़ी ले जाता हूँ, तुम लोग पेट्रोल पंप के पास खड़े हो जाओ। हम लोग गाड़ी से उतर गए। माँ ने मेरी बहन को अपनी गोद में लिया और कहा कि जल्दी आना, मंसूर भूखा है। मैंने मुस्कुरा कर कहा कि मैं इतनी जल्दी भूखा नहीं होता अम्मी। फिर मैं इनके करीब खड़ा हो गया। बाबा गाड़ी मैकेनिक की दुकान पे ले गए। दुकान थोड़ी दूर थी। बाबा ने इशारा किया कि मैं गाड़ी इस तरफ से घुमा के लेके आ रहा हूँ। माँ ने भी हाथ हिलाया, लेकिन अगले लम्हे मंजर बदल गया। दूसरी तरफ से एक तेज़ रफ्तार ट्रक आ रहा था। बाबा की गाड़ी सड़क पे आते ही ट्रक से टकरा गई। एक ज़ोरदार धमाका हुआ, गाड़ी हवा में उड़ गई। मैंने अपनी आंखों से वो मंजर देखा। मेरी माँ ने चीख मारी, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ समझता वो ट्रक आगे बढ़ गया और गाड़ी फिसलती हुई सीधी माँ की तरफ आई और माँ को ही अपने साथ ले गई। मैं अपनी बहन को गोद में लिए बेआवाज़ हो गया था। मेरे कानों में शोर था, लेकिन मैं कुछ सुन नहीं रहा था। धुआं हर तरफ फैल गया। लोग दौड़ कर आए। किसी ने मुझे बाजू से पकड़ा और कहा, बेटा हिम्मत से काम करो। मैंने कुछ नहीं कहा। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरी गोद में मरियम थी। वो रो रही थी और मैं इसके रोने की आवाज़ में अपने माँ बाप की आवाज़ें ढूंढ रहा था, लेकिन वो हमेशा के लिए खामोश हो गए थे। बाद में पता चला कि मैं और मेरी बहन बच गए थे। लोगों ने कहा, ये एक मौजज़ा है। वो हमें अस्पताल ले गए, वहाँ मेरे ज़ख्म भर गए, मगर मेरे दिल का ज़ख्म कभी नहीं भरा। मेरे वालिदैन की मौत के बाद हमें हमारे रिश्तेदारों के पास भेज दिया गया। वो शुरू के दिनों में तो अच्छा सलूक करते रहे, लेकिन वक्त गुजरता गया और इनका रवैया बदलने लगा। खाना वक्त पे नहीं देते थे, कभी बचा खुचा देते, कभी भूखा सुला देते। मेरी बहन अभी छोटी थी, मैं इसे दूध पिलाता और ख़ुद भूखा रह जाता है। वो मुझे बाप कह के पुकारते पुकारते सो जाती। इसकी माँ भी मैं ही था और इसका भाई भी। इसका सहारा भी रिश्तेदारों को हमसे कोई हमदर्दी नहीं थी। वो हमें घर के कामों में लगा देते। बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, पानी भरना, सब कुछ हमें करना पड़ता था। मैंने सोचा कि अगर मैंने हिम्मत नहीं की तो हम दोनों की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए मैंने मज़दूरी शुरू कर दी। दिन भर काम करता और रात को पढ़ता। मैं चाहता था कि मरियम को वो ज़िंदगी दूँ जिसके वो काबिल है। इसलिए मैंने अपना सब कुछ लगा दिया। मैंने चोरी चोरी पढ़ाई की, मेहनत की, दिन रात पसीना बहाया, यहाँ तक कि मैं अपने पैरों पे खड़ा हो गया। जब मरियम 20 साल की हुई तो मैंने फ़ैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि इसे इन लोगों के जुल्म से आज़ाद करूं। मैंने इसको अपने रिश्तेदारों के घर से ले आया। मैंने इसके लिए एक छोटा सा घर लिया जहां सिर्फ हम दोनों थे। वही मेरी ज़िंदगी का मकसद और सब कुछ थी। मैंने इसे अपनी औलाद की तरह मोहब्बत करता था। इसके हर दुख, हर खुशी में शरीक रहता। वो हंसती तो मुझे लगता मेरा रब मुझ पे मेहरबान है। वो रोती तो मेरा दिल रो देता। इसी दौरान मेरी ज़िंदगी में एक और लड़की आई जिसका नाम हाजरा था। वो भी फैक्ट्री में काम करती थी जहाँ मैं काम करता था। इसकी आंखों में उदासी थी, जैसे ज़िंदगी ने इसे भी बहुत दुख दिए हों। मैंने जब इससे बात की तो पता चला कि इसका भी इस दुनिया में कोई नहीं। आहिस्ता आहिस्ता हम एक दूसरे के करीब आने लगे। वो सादा दिल थी, मेहनती थी और दूसरों का ख्याल रखने वाली थी। मैंने जब से इसे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ तो वो शर्मा गई। फिर बोली कि अगर तुम्हारी बहन को कोई इतराज़ नहीं तो मुझे भी नहीं। मैंने हाजरा को बताया कि मेरी बहन मेरी दुनिया है।
میں نے کہا کہ مجھے تم دونوں کا ساتھ چاہیے۔ ہاجرہ نے مسکرا کر کہا کہ مجھے تمہاری بہن سے کوئی مسئلہ نہیں، وہ میری اپنی بہنوں جیسی ہوگی، ہم تینوں مل کے رہیں گے۔ ہاجرہ کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، وہ ایک گورنمنٹ کے ہاسٹل میں رہتی تھی اور فیکٹری میں کام کرتی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ ہم دو ہی ہیں فیصلہ کرنے والے، میں اپنی بہن کو بتا دوں گا، اس کے بعد شادی کی تیاریاں کریں گے، سادگی سے نکاح کریں گے، لیکن تمہیں خوبصورت دلہن بناؤں گا۔ وہ میری بات سن کر ہنس پڑی اور بولی کہ دلہن سادہ ہو یا حسین، دل کا اچھا ہونا کافی ہے۔ میں نے کہا تمہارا دل تو پہلے ہی بہت خوبصورت ہے، بس اب تم میرے گھر کی روشنی بنو گی۔ وہ مسکراتے ہوئے شرماتے ہوئے چپ ہو گئی۔ میں گھر آیا، مریم نماز پڑھ رہی تھی۔ میں نے سوچا اسے ہاجرہ کے بارے میں بتاؤں، وہ خوش ہوگی، کیونکہ وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ بھائی اب تم بھی زندگی میں خوشیاں ڈھونڈو، تم نے میری خاطر بہت قربانیاں دی ہیں۔ لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آگے چل کر وہ خوشی جو میں سمجھ رہا تھا میری زندگی کو ایک ایسے امتحان میں ڈال دے گی جس نے میری روح تک ہلا دی تھی۔ جب میں نے مریم کو بتایا کہ میں ایک لڑکی سے محبت کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنے والا ہوں، تو اس کا رد عمل کچھ زیادہ اچھا نہیں تھا۔ وہ پہلے تو چپ سی ہو گئی، جیسے کسی نے اچانک اس کے دل سے کوئی چیز چھین لی ہو۔ وہ نظریں جھکائے بیٹھی رہی اور خاموشی سے زمین کو دیکھتی رہی۔ میں نے کہا کہ مریم تم خوش نہیں ہو کیا؟ کیا تمہیں اچھا نہیں لگا؟ تو وہ چونکی اور مسکرا کر بولی نہیں بھائی، ایسی کوئی بات نہیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کسی کو شریک کرنا چاہتے ہیں، مجھے خوشی ہوئی ہے، مگر اس کی مسکراہٹ کے پیچھے ایک عجیب سی اداسی چھپی ہوئی تھی جو میں سمجھ نہیں پایا۔ میں نے بات بدلنے کی کوشش کی اور کہا کہ اب تم اپنی بھابھی کے لیے شاپنگ کرنی ہے، اور دیکھو وہ بھی تمہارے ساتھ ہی جائے گی، کیونکہ تمہاری بھی تو عمر اتنی نہیں ہے، تم دونوں ساتھ جاؤ گی تو مزہ آئے گا۔ مریم نے آہستہ سے سر ہلایا اور بولی ٹھیک ہے بھائی۔ پھر میں نے کہا کہ کل میں تمہیں ہاجرہ سے ملواؤں گا، وہ بہت اچھی لڑکی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں ایک دوسرے کے قریب ہو جاؤ، کیونکہ تم میرے لیے سب سے زیادہ قیمتی ہو اور میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کبھی اکیلا پن محسوس ہو۔ اگلے ہی دن میں مریم کو ہاجرہ سے ملوانے لے گیا۔ ہاجرہ پہلے ہی بہت زیادہ خوش تھی، اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تمہاری بہن سے ملنے کے لیے بے چین ہوں۔ جب وہ دونوں ملی تو ایک لمحے کے لیے مجھے لگا جیسے دونوں کی طبیعتیں ایک جیسی ہیں۔ ہاجرہ نے بہت پیار سے مریم کا ہاتھ پکڑا اور کہا تم تو بہت خوبصورت ہو، تمہاری آنکھوں میں بہت معصومیت ہے۔ مریم نے ہنس کر کہا آپ بھی بہت اچھی ہیں، آپ کی باتوں سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ آپ اچھی انسان ہیں۔ دونوں کچھ دیر باتیں کرتی رہی، میں پاس بیٹھا ان کی باتوں کو سنتا رہا۔ مریم کبھی کبھی کچھ عجیب سی بات کرنے لگتی، جیسے کہنے لگی کہ آپ نے تو بھائی کے ساتھ مل کر پہلے ہی ساری باتیں طے کر لی، اور جب سب طے ہو گیا تب مجھے بتایا خیر کوئی بات نہیں، آپ آج کل کی لڑکیاں ہیں ایسا ہی کرتی ہیں۔ ہاجرہ نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں، ہم دونوں کا ارادہ صرف نکاح کا ہے، باقی سب کچھ تو آپ کے بھائی نے فیصلہ کیا ہے۔ مریم نے خاموشی اختیار کر لی، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سا رنگ آ گیا، جیسے وہ کچھ سوچ رہی ہو۔ مجھے مریم کی وہ باتیں تھوڑی عجیب لگی، لیکن میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید وہ مذاق میں بول گئی ہوگی یا اس کے دل میں کوئی چھوٹی سی ناراضگی ہوگی، کیونکہ میں نے پہلے اسے سب کچھ نہیں بتایا۔ خیر میں نے اس بات کو وہیں ختم کر دیا۔ ہاجرہ خوش تھی اور مجھے لگا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ شادی کی تیاریاں بہت سادگی سے ہوئیں، میں نے بڑے دل سے کوشش کی کہ ہر چیز اچھی ہو۔ مریم نے بھی تیاری میں میرا ہاتھ بٹایا، لیکن اس کے چہرے پر وہ پرانی چمک نہیں تھی، وہ خاموش تھی، جیسے کسی فکر میں ہو۔ نکاح کا دن آیا، ہم نے سادگی سے نکاح کیا، فیکٹری کے کچھ لوگ بھی آئے تھے۔ مریم ہمارے ساتھ تھی، لیکن وہ نکاح کے دوران بار بار نظریں جھکا لیتی تھی، جیسے اس کا دل کسی بوجھ سے بھرا ہوا ہو۔ رات ہوئی، میں اپنے کمرے میں گیا، کمرے میں ہاجرہ بیٹھی تھی۔ میں نے دل میں شکر ادا کیا، اتنے سالوں کی محنت کے بعد اب میں اپنی زندگی کی نئی شروعات کرنے جا رہا ہوں۔ میں چاہتا تھا کہ اس رات کے ہر لمحے کو محسوس کروں، اس سے باتیں کروں، اس کے چہرے کی خوشی دیکھوں، لیکن ابھی میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو مریم کھڑی تھی، اس کا چہرہ زرد تھا
اور وہ کہہ رہی تھی بھائی میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے۔ میں فوراً پریشان ہو گیا۔ حاجرہ بھی گھبرا گئی۔ میں نے مریم کو سہارا دیا اور قریبی ڈاکٹر کے پاس لے گیا، لیکن ابھی ہم راستے میں ہی تھے کہ مریم نے درد سے چلانا شروع کر دیا۔ میں نے اسے بازوؤں میں پکڑا ہوا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی بھائی بچاؤ، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ میں اسے تسلی دیتا رہا۔ آخر کار ڈاکٹر کے پاس پہنچے۔ ڈاکٹر نے چیک کیا اور کہا ایسا تو کچھ واضح معلوم نہیں ہو رہا، لگتا ہے ان کے پیٹ میں گیس ہے، آپ انہیں آرام کرنے دیں، دوا دے دی ہے، تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائیں گی۔ ہم واپس آئے تو صبح کی اذان ہو چکی تھی۔ میری آنکھیں نیند سے بوجھل تھی، لیکن دل میں مریم کی تکلیف کی فکر تھی۔ میں نے سوچا یہ کیسی رات تھی جس کا انتظار برسوں سے تھا، مگر قسمت نے اسے بھی امتحان بنا دیا۔ غریب بندے تھے ہم، ولیمہ ہم نہیں کیا، صرف نکاح کی چھوٹی سی رسم تھی۔ اگلے دن گھر میں ایک نئی بات دیکھی۔ مریم جو ہمیشہ گھر کے سارے کام کرتی تھی، وہ اب جیسے جان بوجھ کر کچھ نہیں کر رہی تھی۔ وہ خاموش رہتی اور زیادہ تر وقت کمرے میں گزارتی۔ حاجرہ صبح سے شام تک کام میں لگی رہتی، کھانا پکاتی، برتن دھوتی، کپڑے دھوتی، مریم کے کپڑے بھی وہی دھوتی۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ مریم نے پانی کا گلاس تک خود نہیں دھویا۔ میں حیران ہوا کہ یہ وہی مریم ہے جو کبھی سب کا خیال رکھتی تھی، اب کیوں بدل گئی؟ میں نے اس بات کا ذکر حاجرہ سے کیا تو اس نے مسکرا کر کہا آپ کی بہن نے بہت کچھ کیا ہے، اب اس کی عمر نہیں ہے یہ سب کرنے کی۔ اگر آپ کی ماں ہوتی تو وہ بھی اسے اتنا کام نہیں کرواتی۔ اب میں کر رہی ہوں تو کوئی بات نہیں، مجھے خوشی ہے کہ میں آپ دونوں کا خیال رکھ سکتی ہوں۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ میری بیوی اتنی نیک اور نرم دل ہے، لیکن دل کے ایک کونے میں یہ سوال بھی اٹھا کہ آخر مریم نے اچانک اپنے طور طریقے کیوں بدل لیے؟ کیا وہ کسی بات سے ناراض ہے یا دل میں کوئی بات چھپا رہی ہے؟ مجھے اس کا جواب نہیں ملا، لیکن مجھے احساس تھا کہ آنے والے دنوں میں کچھ ایسا ہونے والا ہے جو ہماری زندگی کا سکون چھین لے گا۔ ایک دن میں نے مریم سے کہا تمہیں میں کچھ دن اپنے ایک دوست کے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ وہ دوست میرا بچپن کا ساتھی تھا اور بھائیوں سے بڑھ کر میرا خیر ہوا تھا۔ اسی نے میری نوکری لگوائی تھی، میرے مشکل وقت میں ہمیشہ میرا ساتھ دیا تھا۔ ابھی کچھ دن پہلے وہ قطر شفٹ ہو گیا تھا، لیکن اس کی امی اور بہن جہاں اسی محلے میں رہتی تھی۔ ان لوگوں سے میرا رشتہ گھر والوں جیسا تھا۔ میں ان کا سہارا بنتا تھا، وہ میرا سہارا بنتے تھے۔ میں جانتا تھا کہ اگر مریم کچھ دن وہاں رہے گی تو بالکل محفوظ رہے گی۔ میں نے جب یہ بات مریم کو بتائی تو وہ حیران ہو کر بولی کہ بھائی وہاں کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ میں نے مسکرا کر کہا کہ تمہاری بھابھی کو ہنی مون پہ تو نہیں لے کے جا سکتا، لیکن سوچ رہا ہوں کہ لاہور لے جاؤں۔ صبح جائیں گے اور ایک رات رہ کر اگلے دن واپس آ جائیں گے۔ تھوڑے بہت پیسے جمع کیے ہیں، تم جانتی ہو کہ ہم امیر لوگ نہیں ہیں، مگر سوچا کہ زندگی میں تھوڑا سکون بھی ضروری ہے۔ میں نے کہا کہ حاجرہ کو پرانی عمارتیں دیکھنے کا بہت شوق ہے، لاہور میں شاہی قلعہ دیکھ کے وہ خوش ہو جائے گی۔ مریم نے فوراً کہا کہ بھائی مجھے بھی ساتھ لے جائیں۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ تیری وہاں کیا ضرورت ہے پگلی، جب میں کبھی بعد میں لے جاؤں گا، اس وقت تمہاری بھابھی کے ساتھ تنہا وقت گزارنے کا موقع ملے گا۔ اس نے منہ بسور لیا اور کہا کہ آپ دونوں جا کے مزے کریں تو میں یہاں اکیلی رہوں گی۔ پھر چپ ہو گئی۔ جس دن ہمیں نکلنا تھا میں نے صبح سویرے تیاری کر لی۔ حاجرہ بھی خوش تھی، وہ بار بار پوچھ رہی تھی کہ کب نکلنا ہے، کب چلنا ہے۔ میں نے مریم کو آواز دی کہ تیار ہو جاؤ، ہم تمہیں چھوڑ کر جائیں گے۔ لیکن مریم اپنے کمرے سے نکلی تو اس کا چہرہ زرد تھا۔ وہ اپنا پاؤں پکڑ کر بیٹھ گئی اور زور زور سے سانس لے رہی تھی۔ میں نے گھبرا کر پوچھا کیا ہوا ہے؟ مریم تو اس نے روتے ہوئے کہا کہ بھائی میری پاؤں میں بہت درد ہو رہا ہے، نہ میں چل پا رہی ہوں نہ اٹھ پا رہی ہوں۔ میں نے کہا کہ گرتے وقت چوٹ لگی ہے کیا؟ تو وہ بولی نہیں، رات کو صحیح سوئی تھی، صبح اٹھنے کے بعد یہ درد شروع ہو گیا۔ میں فوراً بھاگ کر ڈاکٹر کو بلانے گیا۔ ڈاکٹر آیا، اس نے مریم کا معائنہ کیا اور کہا کہ مجھے تو کوئی خاص مسئلہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، شاید زیادہ دیر ایک ہی حالت میں سونے سے پٹھے کھنچ گئے ہیں، دوا دیتا ہوں، 2-3 دن میں ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن مریم کا حال بہت برا تھا، وہ درد سے چیخ رہی تھی۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور دل ہی دل میں دعا مانگی کہ اللہ اسے شفا دے۔
اس کی یہ حالت دیکھ کر میرا دل نہیں مانا کہ اسے اکیلا چھوڑ کے جاؤں۔ میں نے حاجرہ کی طرف دیکھا، وہ خاموش کھڑی تھی، جیسے سمجھ رہی ہو کہ اب ہمارا لاہور جانے کا پروگرام ختم ہو گیا۔ میں نے کہا کہ ایسی حالت میں مریم کو کسی کے گھر نہیں چھوڑ سکتا۔ حاجرہ نے کہا ٹھیک ہے، ہم بعد میں چلے جائیں گے، پہلے اسے ٹھیک ہونے دے۔ یوں ہمارا سارا پلان کینسل ہو گیا۔ میں دل ہی دل میں پریشان تھا، کیونکہ یہ پہلا موقع تھا کہ میں اپنی بیوی کو تھوڑا وقت دینا چاہتا تھا، مگر یہ موقع بھی ہاتھ سے نکل گیا۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ شاید یہ سب اتفاق ہے، لیکن دل کے ایک کونے میں یہ خیال بھی آ رہا تھا کہ کہیں مریم جان بوجھ کر تو نہیں کر رہی۔ اگلے دن وہ کچھ بہتر تھی۔ میں نے اس کے پاس بیٹھ کر پوچھا آپ کیسی ہو؟ تو بولی ٹھیک ہوں بھائی۔ پھر کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی آپ کو اپنی بیوی کیسی لگتی ہے؟ میں نے کہا بہت اچھے انسان ہے، تمہیں بھی اس کے ساتھ خوش رہنا چاہیے۔ تو اس نے چہرہ موڑ لیا اور بولی خوش تو ہوں، مگر بھائی مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھ سے کچھ الگ سی ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا الگ کیسی؟ تو بولی کہ مجھے لگتا ہے وہ آپ کے سامنے بہت نرم رویہ رکھتی ہے، لیکن میرے ساتھ ویسی نہیں ہے۔ میں نے چونک کر کہا کہ مریم تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ تو تمہیں اپنی بہنوں جیسا سمجھتی ہے اور تمہارے لیے بہت فکر مند رہتی ہے۔ مریم ہنسنے لگی اور بولی کہ بھائی آپ مرد ہیں، عورتوں کے دل نہیں سمجھ سکتے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا کہ بس مریم، بہت ہو گیا، تمہاری یہ باتیں مجھے اچھی نہیں لگی۔ تمہیں کس نے یہ سب کہنے کے لیے کہا ہے؟ تو اس نے مجھے گھور کر دیکھا اور بولی کسی نے نہیں کہا، میں خود کہہ رہی ہوں، آپ کو بس اپنی بیوی ہی نظر آتی ہے۔ اس دن کے بعد مریم کا رویہ بالکل بدل گیا۔ وہ کھل کر سامنے آ گئی۔ وہ حاجرہ سے بدتمیزی کرنے لگی، بات بات پر تکرار کرتی، حکم چلانے لگی اور اکثر باتوں میں مجھے درمیان میں لے آتی۔ اگر حاجرہ میرے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کر لیتی تو وہ فوراً شور مچا دیتی کہ اب تو بھائی کے پاس میرے لیے وقت ہی نہیں رہا۔ اگر میں حاجرہ کے لیے کچھ لے آتا تو اسے برا لگتا۔ وہ کہتی کہ پہلے میں آپ کے لیے سب کچھ تھی، اب میں پرائی ہو گئی ہوں۔ ایک دن میں گھر آیا تو دیکھا کہ حاجرہ کچن میں بریانی بنا رہی تھی۔ مریم کو بریانی بہت پسند تھی، لیکن حاجرہ کو چاول زیادہ پسند نہیں تھے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ مریم کے لیے خاص بنا رہی ہوں۔ جب کھانا تیار ہوا تو میں نے دیکھا کہ حاجرہ خود نہیں کھا رہی۔ میں نے پوچھا تم کیوں نہیں کھا رہی؟ تو وہ بولی کہ مجھے بریانی پسند نہیں۔ میں نے کہا تو پھر میں تمہارے لیے باہر سے برگر لے آتا ہوں۔ وہ بولی جی ٹھیک ہے۔ میں باہر گیا اور حاجرہ کے لیے برگر لے آیا۔ میں نے شاپر چھپا کر مریم کے دیکھنے سے پہلے ہی حاجرہ کو دے دیا اور کہا کہ یہ شاپر بعد میں کوڑے میں پھینک دینا تاکہ مریم کو پتہ نہ چلے۔ صبح میں نے دیکھا کہ وہی شاپر کوڑے میں پڑا تھا۔ مریم نے اسے دیکھ لیا اور طوفان برپا کر دیا۔ وہ زور زور سے بولنے لگی کہ بیوی کو برگر کھلاتے ہیں اور بہن کو گھر کا کھانا دیتے ہیں۔ میں نے کہا مریم ایسا نہیں ہے، تمہیں تو بریانی ملی تھی جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے۔ پھر بھی وہ نہیں مانی اور دیر تک شور مچاتی رہی۔ میں تھک کر چپ ہو گیا۔ دل میں افسوس تھا کہ میری اپنی بہن ہی اب میرا جینا حرام کر رہی ہے۔ حاجرہ میرے پاس آئی اور بولی کہ غصہ مت کریں، وہ ساری زندگی آپ کے ساتھ رہی ہے، آپ کی لاڈلی رہی ہے، اب اسے لگ رہا ہے کہ میں آپ کو اس سے دور کر رہی ہوں۔ میں نے کہا کہ لیکن تم نے تو ایسا کبھی نہیں کہا، تو پھر وہ کیوں سمجھ رہی ہے کہ میں تم سے دور ہو رہا ہوں؟ حاجرہ نے نرمی سے کہا کہ ایسا اکثر ہوتا ہے، جب کوئی اپنے بہت قریب کے انسان کو کسی کے ساتھ بانٹتا ہے تو دل کو برداشت نہیں ہوتا۔ آپ فکر مت کریں، میں اس سے دوستی کرنے کی کوشش کروں گی اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے حاجرہ کے چہرے پر دیکھا تو وہ تھکی ہوئی تھی، مگر اس کی باتوں میں سچائی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ یہ سب جھگڑے ختم ہو جائے، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ صرف شروعات تھی۔ آنے والے دن ہماری زندگی کو ایک ایسی آگ میں ڈالنے والے تھے جس نے سب کچھ جلا کے راکھ کر دینا تھا، لیکن ایسا نہیں لگتا تھا کہ کوئی فرق پڑتا تھا۔ میں نے کوشش کی کہ گھر کا ماحول پھر سے نارمل ہو جائے، مگر مریم کے رویے میں نرمی آنے کے بجائے سختی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے کئی بار سوچا کہ شاید حاجرہ کا وہم ہو، مگر اندر ہی
اندر مجھے بھی محسوس ہوتا تھا کہ مریم کے دل میں حاجرہ کے لیے ایک عجیب سی دشمنی پیدا ہو چکی ہے۔ وہ ہر وقت اس پر کسی نہ کسی بات پر تنقید کرتی رہتی، کبھی کھانے کے ذائقے پر بولتی کہ اچھا نہیں بنایا، کبھی کہتی کہ گھر گندا ہے، تم کچھ نہیں کرتی۔ حالانکہ حاجرہ بیچاری تو اب بمشکل چل پھر سکتی تھی۔ ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ بتایا تھا، مگر مریم کو اس بات کی کوئی فکر نہیں تھی۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ حاجرہ بستر پر لیٹی ہوئی ہے اور مریم اس کے پاس کھڑی کچھ کہہ رہی ہے۔ جب میں قریب گیا تو مریم نے فوراً خاموشی اختیار کر لی، لیکن حاجرہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، مگر اس نے کچھ نہیں بتایا۔ اس نے بس اتنا کہا کہ کچھ نہیں، سب ٹھیک ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ چھپا رہی ہے، مگر میں نے زور نہیں دیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ نہیں چاہتی کہ گھر میں مزید تنازع ہو۔ شام کو میں نے مریم سے بات کرنے کی کوشش کی کہ اگر تجھے کسی بات کا دکھ ہے تو سیدھا بتا، مگر اس کے تیز لہجے نے کہا کہ دکھ تو تب ہو جب کوئی اپنا ہو، اب تو سب بدل گیا ہے، بھابھی کے آنے کے بعد تمہیں کوئی اور نظر ہی نہیں آتا۔ میں حیران رہ گیا کہ یہ کیسی سوچ ہے۔ میں نے کہا وہ میری بیوی ہے، میری ذمہ داری ہے، تم بھی میری بہن ہو، دونوں کا پیار ایک دوسرے سے الگ ہے۔ مگر مریم نے میری بات کو مذاق میں اڑا دیا۔ کچھ دن گزرے تو میں نے محسوس کیا کہ مریم جان بوجھ کر حاجرہ کے قریب سے گزرتے وقت کوئی نہ کوئی بات ضرور چھیڑ دیتی تھی، جیسے اس کے صبر کو آزمانا چاہتی ہو۔ ایک دن حاجرہ نے چائے بنائی تھی، مریم نے جان بوجھ کر کپ گرا دیا اور الٹا اسے ہی ڈانٹنے لگی کہ تم نے کپ پکڑایا ہی ٹھیک نہیں، تمہارے ہاتھ کانپتے کیوں ہیں؟ میں نے جب یہ دیکھا تو برداشت نہیں ہوا۔ میں نے اونچی آواز میں کہا بس کرو مریم، مگر وہ چیخ کر بولی اب تمہیں میری آواز بھی بری لگتی ہے، کیونکہ اب تمہارے دل میں کسی اور کی باتیں اتر گئی ہیں۔ میں نے دیکھا کہ حاجرہ خاموشی سے اندر چلی گئی اور مریم غصے میں منہ پھیلا کے بیٹھ گئی۔ اس رات حاجرہ نے مجھ سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ مریم مجھے برداشت نہیں کر پا رہی۔ میں نے کہا ٹھیک ہو جائے گا، مگر حاجرہ کی آنکھوں میں خوف سا تھا۔ اگلے دن وہ حادثہ ہوا جس نے ہماری دنیا بدل دی۔ میں دفتر میں تھا کہ فون آیا۔ مریم کی گھبرائی ہوئی آواز تھی، وہ رو رہی تھی کہ بھابھی کا پاؤں پھسل گیا ہے، جلدی آؤ۔ میں نے فوراً گاڑی نکالی اور اسپتال پہنچا۔ حاجرہ بے ہوش تھی، مریم پریشان ہو کر ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ ڈاکٹر نے جب بچایا کہ بچہ نہیں بچ سکا تو میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ میں حاجرہ کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے آہستہ آواز میں بولی تم مانو گے تو نہیں، مگر مجھے مریم نے دھکا دیا ہے۔ میں ساکت رہ گیا۔ میرے دل نے ماننے سے انکار کر دیا، مگر آنکھوں میں اس کی سچائی صاف دکھائی دے رہی تھی، وہ آنکھیں جنہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ میں نے کہا تمہیں یقین ہے؟ تو وہ آہستہ بولی ہاں، اس نے مجھے دھکا دیا۔ میں نے اس کے چہرے پہ ہاتھ رکھا، مگر میرے دل میں عجیب سا طوفان برپا تھا۔ گھر کی محبت نفرت میں کب بدل گئی مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ گھر واپس آیا تو مریم کے چہرے پر کوئی پشیمانی نظر نہیں تھی، بلکہ وہ ایسے بیٹھی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے اسے دیکھا اور بس اتنا کہا کہ اگر تم نے یہ سب جان بوجھ کر کیا ہے تو یاد رکھنا، جس نے کسی ماں کے دل سے دعا چھینی اس کی زندگی میں کبھی سکون نہیں آئے گا۔ اس نے نظریں جھکا لی، مگر اس کے چہرے پر شرمندگی کا شائبہ تک نہ تھا۔ میں جان گیا کہ اب کچھ ٹوٹ چکا ہے، کچھ ایسا جو کبھی جوڑا نہیں جا سکتا۔ آخر حاجرہ بھی انسان تھی، اس کے دل میں بھی احساسات تھے، درد تھا، دکھ تھا، وہ سب کچھ سہ رہی تھی، مگر ایک حد تک انسان برداشت کر سکتا ہے۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ مریم ابھی کسی حال میں اسے برداشت نہیں کر پا رہی، اور جو باتیں وہ کہہ رہی تھی ان کا مقصد صرف اسے توڑنا تھا، مگر حاجرہ اب خاموش رہنے والوں میں سے نہیں رہی تھی۔ اس دن جب مریم نے کہا کہ تجھے میں کتوں کے آگے پھینکوں گی تو حاجرہ نے کانپتی آواز میں کہا کہ تم مجھے کیوں ستا رہی ہو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ مگر مریم کی آنکھوں میں نفرت کی چمک تھی، جیسے وہ اس کے وجود سے نفرت کرتی ہو۔ وہ بولی کہ تیرا چہرہ تجھے زہر لگتا ہے، تم نے میرے بھائی کو مجھ سے چھین لیا ہے، اب میں تجھے سکون سے نہیں جینے دوں گی۔ حاجرہ نے جب یہ سنا تو خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، بس ایک خالی سا دکھ تھا جو اندر کہیں بہت گہرا اتر گیا تھا۔ 2-4 دن بعد پھر سے ایک جھگڑا ہوا۔
معمولی سی بات سے شروع ہوا لیکن دیکھتے ہی دیکھتے آگ بن گیا۔ میں گھر میں ہی تھا اور دونوں کے شور کی آواز سن کر اندر گیا تو منظر خوفناک تھا۔ مریم ہاجرہ کے بال کھینچ رہی تھی۔ ہاجرہ نے اپنا بچاؤ کرنے کی کوشش کی مگر مریم نے اسے دیوار سے لگا دیا۔ اس کی آنکھوں میں جنون تھا۔ میں نے بیچ بچاؤ کی کوشش کی تو مریم چیخنے لگی کہ یا تو اس کو طلاق دو نہیں تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ اس نے کچن سے ایک تیز دھار آلہ اٹھا لیا اور اپنے ہاتھ پہ رکھ لیا۔ اس کی آنکھوں میں پاگلوں کی طرح آنسو بہ رہے تھے مگر ان آنسوؤں میں پچھتاوا نہیں تھا، غصہ تھا، ضد تھی۔ میں نے کہا کہ مریم ہوش میں آؤ، یہ کیا کر رہی ہو؟ مگر بار بار چلا رہی تھی طلاق دو اس کو، طلاق دو۔ ماحول اتنا بگڑ گیا کہ میں بھی بے بس ہو گیا۔ میرے سامنے ایک طرف میری بہن تھی، دوسری طرف میری بیوی تھی۔ دونوں میرے لیے قیمتی تھی مگر میں ایک کو بچانے کے لیے دوسرے کو مار نہیں سکتا تھا۔ میں نے وہ کاغذ اٹھایا اور کانپتے ہاتھوں سے لکھنے لگا کہ میں ہاجرہ کو طلاق دیتا ہوں۔ جیسے ہی میں نے لکھا مریم نے جھپٹ کر وہ کاغذ مجھ سے لیا اور زور سے ہاجرہ کے قدموں میں پھینکا اور چیخ کر بولی، چل اب دفع ہو جا یہاں سے، نکل جا، اب تیرا یہاں کوئی نہیں ہے۔ میں سکتے میں آ گیا۔ ہاجرہ کے چہرے پر ایک لمحے کو سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ آہستہ سے بولی کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی میں یہ دن بھی آئے گا۔ وہ رو پڑی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ اس کے قدم لرز رہے تھے مگر وہ خود کو سنبھالے ہوئے تھی۔ وہ باہر نکل گئی۔ مریم نے ایک فاتح کی طرح سانس لی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے چہرے پہ اطمینان تھا جیسے اس نے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا ہو۔ میں صوفے پہ بیٹھ گیا، میرا دل جیسے سینے سے نکل جائے۔ میں سوچتا رہا کہ میری دنیا برباد ہو گئی، میری محنت، میری محبت سب ختم ہو گیا۔ ہاجرہ کے بنا یہ گھر خالی سا لگنے لگا تھا مگر ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے کہ اچانک باہر سے ایک خوفناک چیخ کی آواز آئی۔ وہ ایسی چیخ تھی جیسے کسی کے اندر کی جان نکل گئی ہو۔ میں بکھلا کر دروازے کی طرف بھاگا۔ کوئی 4 لوگ تھے جو ہاجرہ کو پریشان کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس میں ایک کو جانتا تھا، یہ تو مریم کی دوست کا بھائی تھا۔ مجھے نہ جانے کیوں ایسا لگا کہ یہ سب کچھ بھی مریم نے کروایا۔ اس نے ہاجرہ کی عزت پر حملہ کروایا تھا۔ جو اس نے کہا تجھے کتوں کے آگے پھینکوں گی، اس کا یہی مطلب تھا کیونکہ یہ لوگ کتوں کی طرح ہی اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ مجھے غصہ آیا۔ میں نے ساروں کو ایک ایک تھپڑ دیا۔ دوسرا تھپڑ کھانے کے لیے وہ وہاں پر بچے نہیں، بھاگ گئے وہاں سے۔ ہاجرہ بے ہوش ہو گئی۔ میں اس کو اسپتال لے گیا۔ اس کی عزت تو میں نے بچا لی لیکن وہ صدمے سے بے ہوش ہوئی تھی اور ابھی اس کو ہوش نہیں آ رہا تھا۔ میں گھر آیا اور میں نے مریم سے کہا کہ یہ سب تم نے کیا ہے۔ میں نے مریم کو بہت باتیں سنائی۔ اس وقت میرا دل غصے سے بھر گیا تھا، میں خود کو روک نہیں پا رہا تھا۔ میں نے کہا مریم تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا آخر؟ تمہارا دل میں اتنی نفرت کہاں سے آئی؟ تمہیں اس عورت سے کیا دشمنی تھی جس نے کبھی تمہیں برا لفظ تک نہیں کہا؟ میں نے تمہیں ہمیشہ اپنی اولاد کی طرح چاہا، تمہارے لیے وہ سب کچھ کیا جو شاید ایک باپ بھی اپنی بیٹی کے لیے نہ کرے، تمہارے اچھے مستقبل کے لیے دن رات محنت کی، تمہاری ہر ضد پوری کی، مگر تم نے کیا دیا مجھے؟ اور میری بیوی کو بربادی دی، دکھ دیا، ندامت دی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ میرے چہرے پہ آنسو بہ رہے تھے مگر مریم کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح ہنسنے لگی، پھر اچانک خاموش ہو گئی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون آ گیا۔ وہ بولی کہ ہاں یہ سب کچھ میں نے کیا ہے کیونکہ مجھے پتا تھا کہ جب وہ عورت تمہاری زندگی میں آئے گی تم مجھے بھول جاؤ گے، تمہارے دل میں اس کے لیے وہ محبت آ جائے گی جو میرے لیے کبھی نہیں تھی۔ میں تمہاری بہن تھی مگر تم نے ہمیشہ اسے ترجیح دی۔ تم اس کے لیے بازار سے تحفے لاتے تھے، کبھی میرے لیے کچھ نہیں لائے۔ وہ تمہارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتی تھی اور میں دور سے دیکھتی رہتی تھی۔ میرے اندر ایک آگ جلتی تھی، میں تمہیں کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ تمہاری زندگی سے چلی جائے، ہمیشہ کے لیے چلی جائے۔ میں سکتے میں کھڑا تھا، میری سانس رک گئی تھی۔ میں نے پوچھا کہ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ مریم بولی کہ ہاں، میں نے اسے سیڑھیوں سے دھکا دیا تھا۔ میں نے ہی ان لوگوں سے کہا تھا کہ اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالے۔ میں نے سوچا تھا کہ جب وہ رسوا ہو جائے گی
تو خود ہی تمہاری زندگی سے نکل جائے گی اور تم صرف میرے ہو جاؤ گے۔ وہ روتی جا رہی تھی اور ایک پل میں اس کے چہرے پہ ہنسی آ جاتی تھی، پھر وہ پاگلوں کی طرح ہنسنے لگتی تھی۔ میں نے پہلی بار دیکھا کہ میری بہن کا ذہن پوری طرح بگڑ چکا تھا۔ اس کے اندر انسان باقی نہیں رہا تھا، صرف ایک دیوانی تھی جو اپنے بھائی کی محبت میں اپنی حدود سے نکل گئی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پکڑے اور چیخ کر کہا، مریم، تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم نے اپنی ہی بھابھی کی زندگی تباہ کر دی ہے۔ تم نے اپنی عزت داؤ پہ لگا دی اور میرے گھر کو جلا دیا۔ تمہیں احساس ہے کہ تم نے کیا کیا ہے؟ اگر آج ہاجرہ مر جاتی تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کرتا، بلکہ تمہیں اپنی بہن ماننے سے بھی انکار کر دیتا۔ تم نے میرا سر جھکا دیا ہے، میں تم سے شرمندہ ہوں۔ مریم، تم نے میرا ضمیر مار دیا۔ تم نے مجھے انسان ہونے پر مجبور کر دیا کہ میں اپنی بہن سے نفرت کرنے لگوں۔ یہ کہہ کر میں نے رخ موڑ لیا۔ وہ رونے لگی، چیخنے لگی۔ اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارنا شروع کر دیا اور بولی کہ میں پاگل ہوں۔ ہاں، میں پاگل ہوں، مگر میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں سب کچھ کھو دیا، لیکن تمہیں نہیں کھونا چاہتی تھی۔ میں نے دروازہ بند کیا اور باہر نکل گیا۔ میرا دل ٹوٹ چکا تھا۔ میں ہسپتال پہنچا تو ہاجرہ کو ہوش آ چکا تھا۔ وہ کمزور تھی، مگر اس کے چہرہ پرسکون تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہی طلاق والا کاغذ تھا۔ جب اس نے وہ کاغذ کھولا تو اس کے چہرے پہ حیرت پھیل گئی۔ میں نے بھی دیکھا تو چونک گیا۔ میں نے اس کاغذ پہ ہاجرہ کے نام کی جگہ ماجدہ لکھا تھا، اور یہ سب کچھ میں نے جان بوجھ کر کیا تھا تاکہ وقت آنے پر میں اسے سمجھا سکوں اور واپس منا لوں۔ میں نے ہاجرہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا، دیکھو، یہ سب کچھ صرف ایک وقتی جھگڑا تھا۔ میری نیت تمہیں طلاق دینے کی نہیں تھی۔ وہ آہستہ سے مسکرائی اور بولی کہ میرا دل یہی کہہ رہا تھا کہ تم مجھ سے جدا نہیں ہو سکتے۔ ہم دونوں رو پڑے۔ پھر ہم دونوں مفتی صاحب کے پاس گئے۔ انہوں نے کہا کہ جب نیت نہ ہو اور نام غلط لکھ دیا جائے تو طلاق نہیں ہوتی۔ تم دونوں کا رشتہ ابھی بھی قائم ہے۔ یہ سن کر ہمارے دلوں کو سکون ملا۔ ہم دونوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن جب ہم گھر واپس آئے تو منظر ایسا تھا کہ آج بھی میری روح کو ہلا دیتا۔ دروازہ بند تھا، اندر خاموشی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو مریم زمین پر تھی۔ اس کے ہاتھ میں شیشے کی بوتل تھی اور اس کی سانسیں بند ہو چکی تھی۔ اس کے چہرے پہ آنسو خشک ہو گئے تھے۔ اس کے لبوں پہ ایک ادھوری مسکراہٹ تھی۔ شاید وہ روتے روتے تھک گئی تھی، شاید وہ شرمندگی کے بوجھ تلے دب گئی تھی۔ میں نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیا اور اس کے جسم کی ٹھنڈک میرے دل کو کاٹتی جا رہی تھی۔ میں چیخ اٹھا کہ مریم، تم نے یہ کیا کیا؟ میری بہن چلی گئی، وہ بہن جو میرے لیے اولاد جیسی تھی، جو میرے لیے سب کچھ تھی، وہ اب خاموش تھی، دنیا سے چلی گئی۔ جو میرے لیے سب کچھ تھی وہ اب خاموش تھی، دنیا سے چلی گئی۔ میں نے اپنی بہن کو مٹی کے حوالے کیا تو میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، میرا دل پھٹ رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کہاں غلطی ہوئی، میں نے کہاں کمی چھوڑی کہ میری بہن اس حد تک چلی گئی۔ شاید میں نے اسے بہت اکیلا چھوڑ دیا، شاید وہ محبت چاہتی تھی جو میں سمجھ نہیں سکا، شاید وہ ذہنی طور پر کمزور تھی اور میں نے اسے وقت نہیں دیا۔ یہ سب شاید کے دائرے میں ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ چلی گئی، اپنے ساتھ وہ راز لے گئی جو کوئی نہیں جان سکا۔ اس کے جانے کے بعد گھر میں ایک گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ میں راتوں کو جاگتا رہتا تھا۔ ہاجرہ بھی میرے ساتھ بیٹھتی تھی۔ ہم دونوں اکثر اس کے بارے میں بات کرتے تھے اور ہر بار ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ ہاجرہ کہتی تھی کہ وہ غلط تھی، مگر آخر میں وہ تمہاری بہن تھی۔ میں کہتا تھا کہ ہاں، وہ غلط تھی، مگر خون کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ وقت گزرتا گیا، مگر وہ منظر، وہ آخری باتیں، وہ چیخیں آج بھی میرے دل میں گونجتی ہیں۔ مریم کی نفرت نے میرا گھر اجاڑ دیا، مگر اس کی موت نے مجھے اندر سے توڑ دیا۔ میں آج بھی سوچتا ہوں کہ اگر میں اسے تھوڑا اور سمجھ لیتا، اگر میں اس کی باتیں سن لیتا تو شاید آج وہ زندہ ہوتی، شاید وہ پاگل نہ بنتی۔ مگر اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے، صرف یادیں رہ گئی ہیں اور ایک ایسی چبھن جو زندگی بھر ساتھ رہے گی۔ مریم کا میری زندگی سے چلے جانا میرے لیے ایسا زخم تھا جو وقت کے ساتھ بھی کبھی بھر نہیں سکا۔ میں نے بہت دکھ دیکھے تھے، لیکن ایسا دکھ کبھی نہیں دیکھا تھا جو اپنی ہی اولاد کی طرح پلنے والے انسان کے جانے سے ملتا ہے۔ مریم میری بہن تھی، لیکن میرے لیے وہ بیٹی جیسی تھی۔ بچپن سے میں نے اسے اپنی آنکھوں کے سامنے پروان چڑھتے دیکھا تھا۔ اس کی ہنسی، اس کی باتیں، اس کے خواب، سب میری زندگی کا حصہ تھے۔ جب وہ چلی گئی
تو جیسے میرے گھر کی رونق ہی ختم ہو گئی۔ ہر کمرے اس کی یادیں بکھری ہوئی تھی۔ کبھی اس کی ہنسی دیواروں سے ٹکراتی محسوس ہوتی تھی تو کبھی اس کے قدموں کی چاپ کانوں میں گونجتی تھی۔ کبھی میں ہاجرہ کے ساتھ بیٹھا ہوتا تو اچانک وہ نام زبان پہ آ جاتا اور خاموش ہو جاتا۔ ہاجرہ بھی سمجھ جاتی تھی کہ میں کس کیفیت میں ہوں۔ اس نے میرا بہت ساتھ دیا، بہت برداشت کیا۔ میں کئی راتوں تک سو نہیں پایا۔ جب بھی آنکھ بند کرتا مریم کا چہرہ سامنے آ جاتا، وہی چہرہ جو کبھی مسکراہٹ سے بھرا ہوتا تھا اب اداسی اور پشیمانی میں ڈوبا ہوا لگتا۔ ہاجرہ اکثر کہتی کہ مریم کی قسمت میں شاید یہی لکھا تھا، لیکن میں ہر بار دل ہی دل میں سوچتا کہ کہیں نہ کہیں میری ہی تربیت میں کوئی کمی رہ گئی۔ میں اگر اسے وقت پہ سمجھا دیتا، اگر اس کے دل کی بات سن لیتا تو شاید وہ اس راستے پہ نہ جاتی۔ وہ ضدی تھی لیکن محبت کرنے والی بھی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اتنی حد تک جا سکتی ہے۔ اس کا میرے لیے جذبہ اتنا گہرا تھا کہ اس نے اپنی عقل اور ہوش سب قربان کر دیے۔ میں اکثر اس کے کمرے میں جا کر بیٹھ جاتا۔ اس کے کپڑے ابھی تک ویسے ہی الماری میں رکھے تھے۔ میں نے کبھی ہمت نہیں کی کہ انہیں ہٹاؤں۔ کبھی اس کی تصویر کو دیکھتا تو لگتا جیسے ابھی وہ دروازے سے اندر آ جائے گی اور کہے گی بھائی میں آپ کے لیے چائے بنا رہی ہوں، لیکن اب وہ کبھی نہیں آئے گی۔ یہ احساس میرا دل چیر دیتا۔ وقت گزرتا گیا، دن مہینوں میں بدل گئے۔ 4 مہینے گزر گئے اس کی موت کو، مگر لگتا تھا جیسے کل کی بات ہو۔ ایک رات میں سویا تو مریم میرے خواب میں آئی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، چہرے پر نور تھا اور وہ مسکرا رہی تھی۔ اس نے کہا بھائی میں نے آپ کا کبھی بھی برا نہیں چاہا، میں نے جو کچھ کیا غلط تھا، مگر میری نیت آپ کو کھونے کی نہیں تھی۔ میں بس ڈر گئی تھی کہ آپ مجھے بھول جائیں گے۔ میں اب بہت خوش ہوں، جہاں امی ابو بھی ہیں ہم سب ایک ساتھ ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں خوش رہیں اور بھابھی سے بھی میری طرف سے معافی مانگ لیجیے گا۔ میں خواب سے اٹھا تو آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میرے دل کو ایک عجیب سا سکون ملا، جیسے مریم خود آ کر مجھے تسلی دے گئی ہو۔ اس دن کے بعد سے میرے دل کا بوجھ کچھ کم ہو گیا۔ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ مریم کی یاد کو درد نہیں بلکہ دوا میں بدلوں گا۔ میں نے اس کے لیے قرآن خوانی کروائی، غریبوں میں کھانا بانٹا۔ میں چاہتا تھا کہ اس کے لیے کچھ ایسا کروں جس سے اس کی روح کو سکون ملے۔ ہاجرہ نے میرا بہت ساتھ دیا۔ وہ جانتی تھی کہ میں اندر سے ٹوٹ چکا ہوں۔ اس نے نہ صرف میرے زخموں پر مرہم رکھا بلکہ میری زندگی میں روشنی بھی واپس لے آئی۔ آہستہ آہستہ میں نے خود کو سنبھالا۔ میں نے اپنے دل سے مریم کی یاد کو اس طرح بسایا کہ وہ مجھے کمزور کرنے کی بجائے مضبوط بنانے لگی۔ وقت گزرا اور اللہ نے ہمیں 2 بچوں سے نوازا۔ جب پہلی بیٹی پیدا ہوئی تو میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ ہاجرہ نے میری طرف دیکھا، مسکرائی اور کچھ کہا نہیں۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ میرے دل کی خواہش ہے۔ میری مریم واپس نہیں آ سکتی تھی، لیکن اس کا نام، اس کی یاد، اس کی محبت میری زندگی میں پھر سے سانس لینے لگی۔ جب میں اپنی بیٹی مریم کو گود میں لیتا ہوں تو لگتا ہے جیسے میں اپنی کھوئی ہوئی بہن کو پھر سے پال رہا ہوں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں اپنی بیٹی کو اس طرح تربیت دوں گا کہ وہ کبھی تنہائی کا شکار نہ ہو، کبھی خود کو اکیلا محسوس نہ کرے۔ میں سمجھا کہ انسان کو صرف محبت دینا کافی نہیں ہوتا، اسے سمجھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ مریم شاید اسی لیے بھٹک گئی کہ میں نے اس کے دل کی بات نہیں سمجھی، میں نے اسے وہ توجہ نہیں دی جو وہ چاہتی تھی۔ آج جب میں اپنی نئی زندگی دیکھتا ہوں تو شکر ادا کرتا ہوں کہ ہاجرہ میرے ساتھ ہے۔ اس نے اپنے دکھ کو، میرے دکھ کو اپنا دکھ بنا لیا۔ ہم دونوں نے مل کر مریم کی یاد میں خیر کے کام شروع کیے۔ غریب بچیوں کی تعلیم کے لیے ایک فنڈ قائم کیا تاکہ کوئی مریم اپنی زندگی میں محروم نہ رہے۔ کبھی کبھی رات کو آسمان کی طرف دیکھتا ہوں تو لگتا ہے جیسے ایک ستارہ چمک رہا ہو اور مجھے دیکھ کر مسکرا رہا ہو۔ میں سمجھ جاتا ہوں کہ وہ مریم ہے اور اب بھی میرے ساتھ ہے، میری بیٹی کے روپ میں، میری یادوں میں، میری دعاؤں میں۔ زندگی نے مجھے سکھایا کہ مریم کا مطلب صرف پاس ہونا نہیں، بلکہ کسی کے جانے کے بعد بھی اس کی اچھائی کو زندہ رکھنا ہے۔ میں اب جان چکا ہوں کہ مریم کی غلطی اس کی کمزوری نہیں تھی، بلکہ اس کی شدت محبت تھی۔ میں اسے کبھی بھول نہیں سکا،
لیکن اب اس کی یاد مجھے رلاتی نہیں بلکہ ہمت دیتی ہے۔ شاید یہی زندگی کا سچ ہے کہ کچھ لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں مگر ان کی خوشبو دل سے کبھی نہیں جاتی۔ مریم بھی ایسی ہی تھی، وہ گئی ضرور مگر اپنے نشان میرے دل میں ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئی۔ کوئی بھی دنیا سے چلا جائے اس کی یاد دل سے نہیں جاتی، بس وہ یادیں اچھی ہونی چاہیے، باقی اپنے برے ہوں یا اچھے یاد تو ہمیشہ آتے ہیں، دل سے کبھی نہیں جاتی۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اس طرح کی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب